आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जाने कैसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार आ चुका है। खुदा की पनाह मांग लें जितनी मांगनी है। अताउल्लाह तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, हमारे वफाकी वजीर इत्तलात हैं, वकील भी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, एक सहाफी की जानिब से सवाल उठाया जाता है कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस जो है उसमें वो तो ठीक चल रही है लेकिन ट्विटर बंद है, तो इस ज़िमन में हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? ये कुछ दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पहले ही मैं कोट कर चुका हूं। अब इसका अगला सीक्वल भी आपको बताना है। तो उन्होंने वहां पे ये जवाब दिया था, कहां पे बंद है? कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है, कहीं बंद नहीं है। कोई दिखा दें कि ऐसा नोटिफिकेशन हुआ हो कि वो बंद है। हर जगह पे चल रही है, मामूल के मुताबिक चल रही है। ये उस वक्त जवाब था उनका। सलीम साफी साहब को वो इंटरव्यू देते हैं। अब कुछ एंकर्स हजरात ऐसे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बायकॉट किया और पीटीआई ने बायकॉट किया, उनके प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे। उनमें से एक सलीम साफी साहब भी हैं जिनके प्रोग्राम में जाने से बायकॉट कर दिया गया। ये उनके प्रोग्राम में बैठे हों और वो सलीम साफी साहब मुल्क के मायानाज सहाफ़ी हैं और अरसा दराज से वो स्क्रीन्स के ऊपर छाए भी हुए हैं। उन्होंने सवाल किया और उनका सवाल का अंदाज दीगर एंकर से मुख्तलिफ होता है। उन्होंने कहा जी ट्विटर को बुखार है काफी दिनों से, तो उसकी हालत ठीक नहीं है। तो आगे से कहते हैं जी जी बुखार है उसको। तो वो फिर से आगे से पूछते हैं कि ये बुखार कब तक रहेगा उसको और इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा जी कि मैं भी ट्विटर बहुत इस्तेमाल करता हूं लेकिन वीपीएन के जरिए अब इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो लोग वीपीएन के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक हुकूमती ओहदेदार, ये सिर्फ मामूली बात नहीं है, हुकूमती ओहदेदार बैठ के बात करे कि वीपीएन के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मुल्क का एक सिस्टम है, इंटरनेट का सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम, अगर कोई उसको ब्रीच करेगा तो वो मुल्क की कवानीन के खिलाफ उसे ब्रीच करता है। यानी मुल्क की अथॉरिटीज जो हैं वो उसकी इजाजत नहीं दे रही और आप उसको किसी और तरीका कार के तहत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीपीएन भी ऐसे ही है कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की अथॉरिटी ने, यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने उसको बैन किया हुआ, वहां पे कदगन लगाई हुई है और आप उसको ब्रीच करके चला रहे हैं, तो वो क्या होगा? खिलाफ वर्जी होगी, कानून खिलाफ वर्जी होगी। अब आम आवाम अगर चला रही है तो आम आवाम समझती है कि गलत किया हुआ है हमारे साथ, उधर से हुकूमती ओहदेदार भी उसी तरीके से चला रहे, तो फिर इसकी तौजी क्या बयान करेंगे? यानी हुकूमती ओहदेदार ये कहे कि वीपीएन के जरिए चलाया जा रहा है तो मैं भी इस्तेमाल करता हूं। तो उन्होंने आगे से ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि ये कब तक बहाल होगा, क्या ये हुकूमती मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तरफ से बंद किया गया? तो उन्होंने कहा जी रिटर्न में कुछ नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब हुकूमती ओहदेदार ये कहे कि रिटर्न में कुछ नहीं है लेकिन बंद है, हुकूमत को भी पता नहीं है, तो ये क्या बात हुई? ये तौजीहात क्या हुई? मंतिक और मसलहत उसके अंदर शामिल ही ना हो। और दूसरी तरफ हमारी वजीर आला जो है वो भी ट्विटर के इस्तेमाल से ही अहकामात जारी कर रही हो। जिस तरीके से वो नया पाकिस्तान एक पेज है तो उसने वो लगाया हुआ है, अज़मा बुखारी साहिबा एक हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद हैं, तो ऊपर हेडिंग थी हेलीकॉप्टर की सैर, तो उन्होंने उसका रिप्लाई ये किया हुआ था कि ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो इन्होंने पहले भी ऐसी झूठी खबरें दी हुई हैं, तो ये इससे पहले एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के ऊपर कैंपेन हो रही है, तो ये इन्होंने जो कहा हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फलां शख्स को, अज़मा बुखारी को ये कहती हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। उन्होंने तो सिर्फ हेलीकॉप्टर की सैर लिखा हुआ, उसमें ये थोड़ी लिखा है कि ये इस दौर की सैर है या गुज़श्ता दौर की सैर है। ये थोड़ी लिखा है कि सरकारी हेलीकॉप्टर की सैर है, ये किसी और हेलीकॉप्टर की सैर है। लेकिन आपका तमाम जो हुकूमती उमूर की सरंजाम दही का मामला है वो ट्विटर पे हो रहा है। तो यानी इस वक्त हुक्काम बाला भी वीपीएन के जरिए ट्विटर चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की अप्रोच है। अब दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। पीटीआई ने सेनेट के इलेक्शन में अपने अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे और तमाम असम्बलियों के अरकान हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, बहुत से ऐसे लोग माइनस किए गए हैं जो इंटेलेक्चुअल थे। जिस तरीके से वलीद इकबाल साहब काफी इंटेलेक्चुअल आदमी है, उन्हें माइनस किया गया। शहजाद वसीम साहब इनके अपोजिशन लीडर रहे हैं। कायदे ऐवान भी उन्हें पहले नामजद किया हुआ था, पहले कायदे ऐवान थे, फिर अपोजिशन लीडर बने सेनेट के अंदर, लेकिन उन्हें भी माइनस कर दिया गया। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी जैसे शख्स को माइनस कर दिया।
پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل دی ہے. اب نئے نام جو دیے وہ بھی اچھے، میں اس سے یہ نہیں ہے انکاری کہ وہ صحیح لوگ نہیں ہیں. نئے ناموں میں مراد سعید ہے، بہت ٹف ان کے لیے ہوگا. فیصل جاوید ہیں، اعظم سواتی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. حامد خان صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب پنجاب سے نامزد ہیں. صنم جاوید، یاسمین راشد بھی امیدوار ہوں گی، اور ترجمان کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب سے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں. عمران خان نے ہفتے کو سینٹ ٹکٹس کے لیے اپنی پارٹی کو امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی، جس کے بعد پارٹی نے ایوان بالا کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی. خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پہ مراد سعید، فیصل جاوید خان، مرزا آفریدی، عرفان سلیم اور خرم ذیشان جو ہیں وہ پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ اظہر مشوانی مراد سعید کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اظہر مشوانی جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں. ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر اعظم سواتی صاحب ہوں گے اور ارشاد حسین صاحب ہوں گے، جبکہ خواتین کی نشست کے اوپر عائشہ بانو صاحبہ ہوں گی اور روبینہ ناز نامزدگی ان کی ہوئی ہے. اسی طرح پنجاب میں حامد خان صاحب، زلفی بخاری جنرل نشستوں پہ پارٹی کے امیدوار ہوں گے. عمر سرفراز چیمہ اور کرنل اعجاز منہاس کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. صنم جاوید خواتین کی نشست پہ پارٹی کے امیدوار کے طور پر سینٹ الیکشن لڑیں گی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب سے سینٹ انتخابات میں ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر امیدوار ہوں گی. لیکن بہت ساری پارٹیز نے جہاں پہ اپنے بزرگوں کو مائنس کیا ہے، زیرک سیاستدانوں کو مائنس کیا ہے، بڑے دماغ مائنس کیے ہیں، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، جنہوں نے مشاہد حسین سید کو مائنس کر دیا. تو اب مشاہد حسین سید صاحب شاید اس لیے بھی مائنس ہوئے ہیں کہ وہ آج کل جو باتیں کر رہے تھے وہ پی ایم ایل این کے حق میں نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے حق میں یا سنی اتحاد کے حق میں باتیں کر رہے تھے. ادھر سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ سے سینٹ کی جنرل نشست کے آزاد امیدوار جو ہے وہ فیصل وافدہ ہے، لیکن ان کے تجویز اور تائید کنندہ ایم کیو ایم کے اراکین سندھ اسمبلی ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی، وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وافدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں، مگر ان کی نامزدگی فارم پہ رکن سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور عادل عسکری تائید اور تجویز کنندہ ہیں، جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے. اب یا تو آپ کھڑے ہو پارٹی کی طرف سے، لیکن نہیں، پارٹی کی طرف سے بھی نہیں کھڑے، آزاد ہیں اور تجویز کنندہ تائید کنندہ پارٹیز ہیں. یعنی یہاں پہ جو آزاد ہیں، ایکچول میں آزاد ہیں، ان کی تجویز اور تائید کنندہ پارٹیز ہیں، اور جو پارٹیز ہیں انہیں آزاد تصور کیا جاتا ہے. دوسری طرف سندھ میں گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے بازگشت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں صوبے کی گورنرشپ کی تبدیلی پہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، جس میں کاروباری حضرات کے ناموں کو اہمیت دی جا رہی ہے. اس حوالے سے سابق وزیر مملکت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین محمد اظفر احسن کا نام سر فہرست ہے. گورنر کی دوڑ میں ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی خوشبخش شجاعت بھی ہیں، اشتیاق بیگ بھی ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین بھی ہیں، محمد زبیر کے نام بھی شامل ہیں. گورنر کی تبدیلی کے بارے میں ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. محمد زبیر کا نام کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ اگر محمد زبیر کا نام آتا ہے تو پھر یہ واضح طور پہ خلیج دکھائی دیتی ہے محمد زبیر کا نام آنے پہ، کیونکہ گزشتہ دنوں میں ان کے جو انٹرویوز ہیں جس میں وہ کچا چٹھا بھی کھول رہے ہیں، ماضی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، میاں صاحب کی شیروانی کے اوپر بھی داغ لگا رہے ہیں. تو اب اس ضمن میں محمد زبیر صاحب کا اگر نام آتا ہے تو محمد زبیر صاحب کا نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ریفٹ ہے، اور پھر میاں صاحب کا وزیر اعظم نہ بننا اور چھوٹے میاں صاحب کا بننا اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے. دوسری طرف سنی اتحاد کونسل والا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا اپنا پارٹی ٹکٹ ہے اور دیگر 23 ایم پیز کے لیے ٹکٹ ہی آر اوز نے وصول نہیں کیے تھے. مجھ سے رؤف حسن اور دیگر نے براہ راست رابطہ کیا تھا. یہ اب جو چپکلش چل رہی ہے سنی اتحاد کونسل اور دوسرے، انہوں نے کہا جیل سے پیغامات عمران خان کے آتے رہے، مساورت کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کروائی. پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ خود عمران خان نے کیا، میں نے درخواست نہیں کی تھی، رابطہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا، اور الیکشن سے پہلے 3 پارٹی سے گفت و شنید ہوتی رہی. عمران خان کی اجازت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ ہوا. رؤف حسن کہتے ہیں کہ شمولیت کا فیصلہ غلط تھا، تو اس میں مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی تعین تو فیصلہ نہیں کیا، وہ تو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس نے غلط فیصلہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا سیاسی اتحاد تھا، میں نے بلے کے نشان کے لیے ٹکٹ کے ساتھ کاغذات جمع کرائے، آر او کی جانب سے مجھے آزاد حیثیت میں انتخابی نشان الاٹ کیا گیا. آر او نے رات کے 3 بجے اچانک میرا انتخابی نشان دوبارہ تبدیل کر دیا. مجلس وحدت المسلمین نے بھی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے سے متعلق میرے سے بات نہیں ہوئی. جس طرح اسد کیسر صاحب نے کل یہ بیان دیا کہ اگر بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں ضم ہونے سے متعلق میرے سے بات نہیں ہوئی. عمران خان کے تمام ارکان میرے پاس امانت ہیں،
سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا فیصلہ شورا کونسل ہی کر سکتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل عمران خان کی پالیسی پہ چل رہی ہے، عمران خان جو ہدایات دیتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ابھی جو اندرونی طور پہ رفت دکھائی دی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ منظر عام پہ ابھی نہیں آ سکیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اب دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت چل رہا ہے ایک کلپ کو لے کے، میں نے کل بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کی تھی، ایک کلپ کو لے کے پھر اس پہ اسد کیسر صاحب کی ایک تصویر لگا کے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے بارے میں حمایت نہیں کریں گے، جس پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی بات نہیں ہوتی ہم وہاں پہ یہ باتیں نہیں کریں گے، ہم کسی کی حمایت نہیں کریں گے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلے ہماری باتیں مانی جائیں پھر دوسروں کی باتیں ہوں گی۔ اس طرح اسد کیسر صاحب سے منسوب ایک پوسٹ چل رہی ہے۔ یہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس میں حقائق نہیں ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ ایک کلپ چلایا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غزہ سے متعلق ہے اور کون اس کی حمایت کرتا ہے، جو حمایت میں ہے وہ آئے بولے، تو ایک آواز آتی ہے آئے کی حکومتی بینچز سے، تو انہوں نے کہا جو اس کے اگینسٹ ہے نو بولیں، تو کچھ آوازیں آتی ہیں نو کی، تو وہ کلپ اتنا ہی ہے۔ جو نو کی آوازیں آتی ہیں تو اس پہ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یہ غزہ سے متعلق ہے اور آپ نے نو اس پہ کہا ہے۔ صرف اتنا کلپ ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا رہا ہے سنی اتحاد کونسل نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ پہلے تو میں اس قرارداد کے اوپر بات کروں کہ ہم صرف قرارداد نہیں پیش کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کمپین چلائی گئی ہے ایک 23 سال کے لڑکے کی جانب سے، اس نے مختلف برانڈز کی چیزیں اس کو مختلف اسلحے سے تشبیہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے اندر اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ساری جو بمبارمنٹ ہے یہ جا کے غزہ کی پٹی کے اوپر ہو رہی ہے اور وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، یہ اس نے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے، قراردادیں صرف پیش کرنا۔ اچھا دوسری بات، قرارداد پیش ہوئی تو کیا واقعی سنی اتحاد کونسل نے اس کی مخالفت کی ہے؟ تو وہ جو اتنا حصہ ہے اس کے اگلے حصے میں جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے کس چیز کی مخالفت کی ہے؟ یہ غزہ کی قرارداد ہے، آپ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں اور صرف آپ کو یہی پتا ہے کہ آپ نے نو نو کرنا ہے۔ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے ہمیں بھی نو نو کرنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن میں پھر سے پوچھ رہا ہوں یہ غزہ کی قرارداد ہے، جو اس کے حق میں ہے وہ آئے بولیں۔ تو ایوان سے آئے ایک اونچی آواز میں شور جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، تو وہ اس پہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، وہ کہتے ہیں جو اس کی مخالفت میں ہے نو بولیں، پھر نو پہ کوئی آواز نہیں آتی۔ ہاں پہلے وہ جو کہا جاتا ہے کہ 3 بار انہوں نے نو نو کہا، تو انہوں نے کہا ہے کہ سے نو، تو انہوں نے نو کہا، انہوں نے کہا سے نو، نو کہا اس سے نو، وہ جو نو ہے اس میں صرف ایک بار بات ہوئی اور دوسری بار صرف نو نو، کیونکہ اس وقت جب قرارداد پیش ہو رہی تھی تو وہ شور مچایا جا رہا تھا۔ اب شور میں وہ نہیں کسی نے سنا تو اس نے نو کہہ دیا۔ جب انہوں نے دوبارہ اس کی کلیریفیکیشن دی اور اس کے بعد پوچھا ہے کہ اب بتاؤ کہ مخالفت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جی خاموشی اختیار کی کہ نہیں کرتے مخالفت۔ تو انہوں نے خاموشی جو اختیار کی ہے تو پورا کلپ چلا کے حقائق بیان کرنے چاہیے۔ منافرت، تقسیم اس حد تک ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس بہتری کا کوئی منظر نامہ نہیں، وہ ہم ہی نے روشن کرنا ہے، ہم ہی سے ہونا ہے، ہم ہی نے تقدیر بدلنی ہے، لیکن ہمیں اہمیت دی جانی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔